बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही नाज़रीन अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी उमर फारूक खान बाबर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर सियासतदान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। मेहरबानी। मैं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं रूही का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और मुझे बुलाया और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल जी, आपसे मजीद भी बातें होंगी। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर जुनैद अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, जुनैद से तो हम बात करेंगे इनकी बीट से रिलेटेड, क्योंकि सियासत के हवाले से जो इनकी बीट है तो हम जानेंगे इस टाइम इलेक्शंस के हवाले से क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन सी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और मुल्तान में क्या सूरत हाल चल रही है। इसके साथ साथ जो है उमर साहब से भी जानेंगे इनकी पार्टी के हवाले से भी, इनके हल्के के हवाले से भी बातें होंगी, इलेक्शंस के हवाले से भी बातें करेंगे। तो अभी आपको बता दें कि ये तो बातें चलती रहेंगी। सबसे पहले आपको बताऊं कि मुल्क भर में जो है वो 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका हुआ है। जनाब, आपको पता है कि पोलियो जो है एक मुहलिक बीमारी है जिससे काफ़ी बच्चे मुतासिर हुए हैं और इसके खात्मे के लिए जो है आए रोज़ हम देखते हैं कि हुकूमत जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है और हुकूमत की कोशिश भी यही है कि पोलियो को जो है वो पाकिस्तान से जो है वो साफ़ किया जाए मुकम्मल तौर पर। अगर हम बात करें कि इसके हवाले से कि कितने इज़ला इसमें शामिल हैं तो वजारत सेहत के मुताबिक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जो है 159 इज़ला हैं और इनमें जो है पोलियो मुहिम जो है वो चलाई जाएगी। तमाम बच्चों को जो है पोलियो के कतरे और वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी ताकि बच्चों की सेहत के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है 40 मिलियन से ज़ायद बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ जो है हमने ये भी देखा कि बहुत सारे इलाकों में अभी भी पोलियो के जो है वायरस जो है वो पाया गया है। तो उससे निपटने के लिए जो है ये पोलियो मुहिम जो है वो आगाज़ किया गया है उसका, ताकि बच्चों को, तमाम बच्चों को, जो बच्चे जो हैं इस टाइम जिनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए उन बच्चों को जो है वो लाजमी पोलियो के कतरे पिलवाएं। और इसमें जो वालिदैन का मैं समझती हूँ एक रोल है। हमेशा हम बात करते हैं कि जब भी पोलियो की टीमें आपके दरवाजे पर आएँ तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें, अपने बच्चों को पोलियो के लाजमी कतरे पिलवाएं और वैक्सीन लगवाएं। ये मैं समझती हूँ कौमी फरीज़ा भी है, आपका हक भी है कि आपके बच्चे जो हैं वो पोलियो जैसी बीमारी से जो है वो महफूज रहें। उसके साथ साथ जो है कराची और हैदराबाद में समेत जो है वो सिंध के 30 इज़ला में होगी, जिसमें से 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों की जो है वो पोलियो के कतरे उनको पिलाए जाएंगे। इसके अलावा जी पंजाब के 36 इज़ला में 2.25 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हदफ बनाया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो उसमें 72 इज़ला जो हैं उनमें जो है 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को घर जा जाकर पोलियो के कतरे और वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें गिलगित की और बल्तिस्तान की तो आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के 21 इज़ला हैं जिनमें जो है 14 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो और वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। तो ये जो 7 रोज़ा पोलियो मुहिम है ये 3 दिसंबर को जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। इसमें आपने कोशिश यही करनी है कि अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाने हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी अपील करेंगे कि जी महकमा सेहत ने भी आवाम से अपील की है कि अपने तमाम 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। और इसके साथ ही क्योंकि फ़ैसला हमने आज ही करना है, अगर कल बच्चे को चलना है तो इस हवाले से लाजमी आपने ख्याल करना है कि हमने अपनी बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो ये एक हम मुहिम के हवाले से भी बात करेंगे, सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ सर से बात करेंगे। सर, आप माशाल्लाह से इतने अरसे से सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी जानते हैं ना कि ये सियासत का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका ज़हनी तौर पे आप इसको अच्छा समझते हैं, उसके मुताबिक आपने, जब ये आदमी सियासत में एंटर होता है
تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے راستے میں بھاگ جانا ہے یا کھڑنا ہے، تو وہ اپنی سیاست کو اسی طریقے سے مینٹین کرتا ہے. جی. جب میں 79 میں آیا میں نے یہ سوچ کے آیا کہ جب تک زندہ ہو سیاست کو نہیں چھوڑوں گا. تو الحمدللہ 11 الیکشن میں نے بلدیات کے لڑے ہیں ان دی ہارٹ آف سٹی. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی، وہ 11 الیکشن میں سے 8 میں نے ون کیا اور 3 جو ہے وہ میں نے لوز کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ہمارے پہ. میرا ایک خاندان ہے، اس کا نام ہے، تو اس وساطت سے میں نے اپنی ہمت اور جرأت کے ساتھ یہ 44 سال میں نے سیاست کی ہے. بڑا عرصہ ہے یہ. بڑا عرصہ ہے. منہ سے بڑا زبان سے لفظ ادا کرتے بڑا آسان ہے، بڑا آسان، لیکن ایک بڑی جرنی ہے آپ کی. اور ان دی ہارٹ آف سٹی. شہر میں جو سیاست ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو میں نے مینٹین کیا تھا پہلے دن ذہن میں. صحیح. کہ پبلک کی جو ہے خدمت کرنی ہے. اللہ کے فضل سے آپ چلے جائیں حرم گیٹ سے لے کر ٹی بی اسپتال روڈ تک، آپ میرا نام لیں گے میرے خیال میں چومیں گے. تو اچھا کردار ادا کیا ہے. صحیح. اچھا سیاست کی ہے اور لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے. اچھا، کس پارٹی کے ساتھ زیادہ اٹیچ؟ ہاں زیادہ یہ نون لیگ کے ساتھ. آج تک قائم ہے؟ نہیں، اب تھوڑا سا اب تھوڑا سا فیصلہ آپ نے چینج کیا ہے؟ نہیں، چینج نہیں کیا. بہرحال وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ پارٹی ہے. اب 35 ایئرز شیخ رشید ہوتا تھا، طاہر رشید کا بھائی والد، اس کے ساتھ میں چلا ہوں. یہ لوگ کسی اور کے پاس آنے نہیں دیتے. یہ کہتے جو چیزیں ہمارے پاس کھڑی رہے. ہم ہی ایم این اے بنے، ہم ہی ایم پی اے بنے، ہم ہی. دیکھیں 35 ایئرز بہت ہے اور پارٹی کے لیے کی، اور ہم نے تگ و دو کی، الحمدللہ جیتے، فتح حاصل کی. مگر اس پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں یا اوپر والے ہیں وہ نیچے نہیں دیکھتے. ورکر کا کوئی حال نہیں ہے، ورکر کو ہونا چاہیے. آپ کو بھی نون لیگ سے شکایات ہیں بہت سارے؟ بس وہ شکایات ہیں. مطلب ابھی ان کو شکایات ہے، ابھی آپ کی شکایات دور ہوئی نہیں ہے ویسے، ہے نا؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئی. اچھا، اس کے ساتھ ہی جنید سے بھی جانتے ہیں. جنید، اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے سیاست کے حوالے سے؟ عمر فاروق خان صاحب نے ساری صورتحال تو آپ کو بتائی ہے کہ یہ ہر اس ورکر کی ابھی ایک گلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نمبر کی لیڈرشپ ہے اس کا یہ گلہ ہے کہ جو جب بھی کوئی جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ اپنے کارکنان کو بھی بھول جاتی ہے اور اپنی اس ٹیم کو بھول جاتی ہے جنہوں نے اس کو اسمبلی میں پہنچایا ہوتا ہے. تو پھر یہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن جو ہے وہ ہماری اس سیاسی ماحول سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ سیاسی کارکن کا اس وقت ایک فقدان موجود ہے. بلا شبہ لوگ ووٹ کی حد تک موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وسائل والے لوگ بھی موجود ہیں جو الیکشن پر خرچ کر سکتے ہوں یا اپنے امیدوار پر خرچ کرتے ہیں. ایک سیاسی کارکن جو تھا جو اپنا نظریہ جو اپنی جماعت کا جو نظریہ گلی گلی پہنچاتا تھا، جو تھڑے پر بیٹھ کر اپنے نظریے کو بیان کرتا تھا، اس کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک ہمارے ایک سیاسی ماحول کے اندر یہ ایک جو ہے اس چیز کو ہونا چاہیے کہ سیاسی کارکن کی تربیت بھی ہونی چاہیے اور سیاسی کارکن کو تحفظ بھی دینا چاہیے. تو اب چونکہ آسما عام انتخابات کا جو بغل ہے وہ بچ چکا ہے اور جو ہے امیدواران جو ہے وہ اپنی اپنی صف بندی کے اندر مصروف ہے. اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے وہ اس ٹائم ہاٹ ٹکٹ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جیت کے زیادہ قریب ہوگا ٹکٹ. تو اس لیے ایک مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ ایک ٹکٹ کی دوڑ ہے. اب اگر بات کی جائے حلقہ این 150 کی جو کہ ملتان کا شہر کا حلقہ ہے تو وہاں سے 9 امیدوار ایسے ہیں جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں. اسی طرح این اے 149 سے بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے. باقی حلقوں سے بھی، صوبائی حلقوں سے بھی ایک امیدواران کی ایک لمبی تعداد موجود ہے، لمبی فہرست ہے جو کہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. تو اس وقت جو جوڑ توڑ کی سیاست کا سلسلہ بھی جاری ہے
اور اپنے جو ناراض دوست ہیں ان کو بھی منائے جانے کا سلسلہ جاری ہے، سیاسی دھڑا بندی بھی کی جا رہی ہے. تو جو وقت الیکشن کا قریب آتا رہے گا، جیسے شیڈیول اناؤنس ہوگا باقاعدہ طور پر، تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ سیاسی سرگرمیوں میں جو ہے وہ بے حد اضافہ ہوگا. اچھا، پھر ظاہر سی بات ہے اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سیاسی جو ہے کمپینز بھی ہماری چل رہی ہیں پارٹیز کی طرف سے، جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے بھی آپس میں اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو وہ ساؤتھ پنجاب میں اور خاص طور پر ملتان پر ایک گیلانی خاندان کا نام ہے پیپلز پارٹی. ظاہر جس کو ٹکٹ چاہیے تو اس کو گیلانی ہاؤس سے ٹکٹ ملتا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے اوپر چونکہ گیلانی خاندان کا ہولڈ ہے تو وہ اختلافات جو ہیں وہ سارے گیلانی ہاؤس جا کر ان کے ختم ہو جاتے ہیں. نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ کے اندر اس وقت جو ہے وہ ملتان کے اندر اور ساؤتھ پنجاب کی سطح پر کوئی بڑا موجود نہیں ہے. جس طرح اگر بات کی جاتی تحریک انصاف میں شاہ محمود قریشی تھے، پیپلز پارٹی میں یوسف رضا گیلانی تھے، اور کسی دور میں نون لیگ کے جاوید ہاشمی ہوا کرتے تھے جب ان کا ایک پارٹی پر گرفت مضبوط ہوتی تھی. اچھا، جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں بھی بڑی جو ہے نا ان کی افواہیں بھی چل رہی ہیں. افواہیں ہیں یا واقعی ان کی بات؟ افواہیں ہیں. ہاں، میرے خیال میں یہ کچھ بہتر بتائیں گے. دیکھیں، وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کافی ورک کیا تھا پارٹی کے لیے، اور اس کے اندر پوٹینشل نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے نا کہ وہ پارٹی کو گین کرے گی، پارٹی کو کافی اوپر لے جائے گی، اس کے اندر وہ نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ فیلور ہے؟ اچھا، ہاں، فیلور. میرے خیال میں برا نہ مان جائیں. نہیں سر، اس میں برا بات، اگر میں فیلور ہوں تو اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ جب میں لیکن جی سیاست ایسی ہے نا، یہاں تو آپ کسی کو بھی تھوڑا سا کچھ کہیں تو عوام سے جب آپ دور جائیں گے، ہٹیں گے، تو لا محالہ فیلور ہوگی. پبلک میں رہنا بہتر ہے، پبلک کو ایڈجسٹ کرنا بہتر ہے، عوام کی خدمت کرنا زیادہ بہتر ہے، وہ فائدہ دیتی. اچھا خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو پہلے سیاست چل رہی تھی، آپ نے اتنا عرصہ سیاست میں گزارا ہے، اور ابھی جو سیاست کو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ خاندانی پرانی فلانا وڈیرا تھے فلانا. نون لیگ میں جیسے ملتان میں ہے، یہ شیخ رشید صاحب تھے ہمارے ساتھ، میونسپل کونسلر بھی رہے ہیں، وہ ایم این اے بھی رہے ہیں، طاہر رشید کے والد صاحب. تو وہ وہی اپنے تک، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے تک کھانا بجانا لگاتے تھے اور ختم کر. صحیح، مطلب جیسے پہلے سیاست چل رہی تھی ابھی بھی سیم ویسی ہی چل رہی ہے. ابھی تو مجھے تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں بھی نون لیگ الیکشن کی مہم چلا رہی ہے، مجھے تو نہیں نظر آئی. میں نے کچھ نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو پیپلز پارٹی ہے، اس میں ایک ہے. حالانکہ میں تو پیپلز پارٹی کے بڑے اگینسٹ تھا. اچھا، اس لیے کہ مجھے وہ کوئی پیپل پارٹی میں کوئی اچھی بات، اس کے باوجود ان میں اخلاق بھی ہے اور انسانیت بھی ہے. یہ جماعت جو ہے ہماری، جو ادھر غصے والی، ناراض زیادہ رہتی ہے. اچھا خان صاحب، ایک سیاست کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت کی طرح، کہ ہم بات کریں گے کہ سیاست عبادت ہے، لیکن ابھی تو سیاست جو ہے وہ عبادت کم اور کچھ اور زیادہ نظر آ رہی ہے. اب تو یوں سمجھ لیں کہ لوگ ہر طرف جس طرح مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اس حوالے سے بی جب تک آپ آبادی کا تناسب نہیں روکیں گے نا، مہنگائی تو رکے گی نہیں. کیونکہ اتنی آبادی بڑھ گئی ہے، آپ کی سوچ میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کالونی ہے جی، اب تو رقبہ بھی، جو کاسٹ والا رقبہ ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہاں جی بالکل جی، اب تو بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. جب آپ ایک چیز کو مارد وجود میں لے آئیں گے، بھئی اس کو روک جائیں، تو پھر تو ہمارے مسلمان جو ہیں وہ یہ بات اچھی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کا تو بچے آتے رہ گئے کنٹرول. اچھا، اس کے حوالے تو بہت کمپینز بھی چلائی گئی حکومت کی طرف سے بھی، بہت ساری چیزیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ابھی تو آبادی مزید بڑھے گی. ابھی جو حالات چل رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو یہ کہ اب لوگوں کے لیے آسانیاں بہت کم ہو چکی ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اچھا، ہم دیکھتے تھے ملتان ایک، پہلے کہتے تھے ایک چھوٹا سا شہر ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں ملتان ایک چھوٹا سا شہر نظر نہیں آتا. ایسے ہی ہے جنید؟ بالکل، اب تو ملتان بہت بڑا شہر ہے. اگر آپ اس طرف سے جائیں تو
گجرات کی طرف جائیں تو کھانے والے تو آپ کو ٹچ کرتے ہیں، استغفر اللہ، تو وہ آپ گزر نہیں سکے. ہاں پہلے ناگشا اگر جانا ہوتا تھا تو بڑا ایک مشکل سوچا جاتا تھا کہ بڑا سفر ہے، اور اب وہ آپ دیکھیں کہ وہ اتنا ایزی ہو گیا ہے. اب تو بوسن روڈ پہ بھی ہم جاتے ہوئے خانوال جانا ہوتا تھا تو پہلے لوگ سوچا کرتے تھے سنگل سڑک ہوتی تھی اور وہ بڑی اچھی سڑک سمجھی جاتی تھی، مگر اب دیکھیں خانوال لوگ کھانا کھانے تک، جب مختلف ریسٹورینٹ اسی روڈ پر موجود ہیں، لوگ وہاں کھانا کھانے تک، اب تو لاہور تک لوگ جاتے ہیں. تو آبادی جو بڑھ رہی ہے، مختلف کالونیاں، جو بڑی بڑی کالونیاں آئی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ شہر پھر بڑھتا جا رہا ہے. مگر خان صاحب کی بات درست ہے کہ شہر جس طرح بڑا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ابھی سے جو ہے وہ اس کے انتظامات اور اس کی سہولیات اور آئندہ کے جو 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، 30 سال ہیں، اس کو پلان کرنا چاہیے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے. خاص طور پر جس طرح شہر سے باہر آبادیاں بڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے روڈز چاہیے. اب شہر میں جو ہے وہ اب ملتان کا ایک بڑا روڈ بوسن روڈ ہے، مگر آپ دیکھیں کہ بوسن روڈ پر بھی آپ اسکول کی چھٹی کے وقت اور خاص طور پر آفیسز کے آف ٹائم میں جو ہے وہ جب چھٹی ہوتی ہے تو وہاں ٹریول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کہ ملتان کا اس ٹائم سب سے جو بڑا اور کشادہ روڈ ہے وہ اس ٹائم بوسن روڈ ہے. تو اب جب اس کے بعد جو نئی کالونیاں اس روڈ پر بنی ہیں بڑی، تو جب وہ آباد ہوگی تو اس کے بعد اس روڈ کا کیا صورتحال ہوگی. تو اس لیے اس کو پلان کرنا چاہیے ابھی سے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. آئندہ کے 30 سال بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد اس کو اگر پلان کیا جائے گا تو بہتر ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا. اچھا سر، آپ کا جو ہے ایک تو آپ کے اس کے جانیں گے کہ آپ کا جو حلقہ رہا اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا آپ نے کام کیا. میں نے وہاں کام کیا وہ ثبوت ہے. کوئی آپ کا نمائندہ چلا جائے، کوئی گلی، کوئی ڈالی، ٹاف ٹائل، میٹل روڈ، اتنے اللہ کے فضل سے اب وہاں کوئی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے وہ علاقہ بہت اچھا ہے. صحیح ہے، بہت اچھا ہے. ٹائم بھی مجھے ملا کیونکہ 8 دفعہ وین کیا، پھر اس پہ میرا وہ کام کرنے کا ٹائم مجھے ملا. صحیح. تو میں نے اچھا کام کیا. اچھا کام کیا. یہ ہونا بھی چاہیے لوگوں کے لیے، تو یہی ہوتا ہے نا. لوگ جب ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا یہی حق ہوتا ہے کہ وہ اچھا ہمیں جو ریلیف ملنا چاہیے، ہماری جو پریشانیاں ہیں یا ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں. آپ یقین کریں یہ بلدیات کا جو الیکشن ہے جی، یہ ایم این اے ایم پی اے سے بڑا مشکل ہے. ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے اور ان کی ہر خواہش جو ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. بالکل. اور جب تک آپ اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں. میں رات کو 2 بجے تک خونی پور چوک پہ بیٹھتا تھا. اچھا. کوئی آ جاتا تھا، کوئی فلانا میرا بچہ وہاں پکڑا گیا، فلاں ہوا، جیسے پرابلم ہوتے ہیں رات کو، تو میں بیٹھا ہوتا تھا. 24 گھنٹے میں نے عوام کی خدمت کی ہے. یہ آپ کسی کو بھیجتے اللہ کے فضل سے. ایک میں نے سب سے جو بہت اچھا پہلا فیصلہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ میں نے کرپشن نہیں کرنی. صحیح ہے. وہ اللہ کے فضل سے 44 سال میں نے کرپشن نہیں کی. وہ اتنا بڑا نام پیدا ہوا کہ مجھے اب تک عمر فاروق خان بابر کہتے ہیں. صحیح. اچھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی بات کریں، الیکشنز کے حوالے سے بات کریں، تو ابھی وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب تو الیکشن ہی نہیں ہو رہے تھے، نظر کیا آنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلدیاتی نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، اس کی گورنمنٹ جو پنجاب ہوتی ہے نا، وہ ہی از دی پاورفل. وہ بلدیات کو ہینڈل کر سکتی ہے. اگر وہ چاہے تو اچھے کینڈیڈیٹ، اچھے ورکر ان کو وہ لے آنا چاہیے. وہ نہیں یہاں برادری سسٹم ہے، فلانا چاچا ہے تو فلانا ماما ہے تو فلانا، اس سے نقصان ہوا ہے کافی نقصان ہوا. یہ جیسے اب بہرحال کافی نقصان ہوا ہے. کچھ آگنا چاہتے پھر آنکھ نہیں سکتے. برادری سے ہٹ کے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہوگا. صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ جانیں گے، ہم جنید آپ سے، کہ سابق جو صوبائی وزیر ہیں چودھری عبدالوحید ارائیں، ان کا جو ہے NA 150 سے الیکشن لڑنے کا اعلان ہوا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل، جو حلقہ NA 150 ہے وہ اس وقت جو ہے سب سے دلچسپ حلقہ ہے. وہ اس لیے دلچسپ حلقہ ہے کہ وہاں پر ایک امیدواران کی ایک
لمبی لائن موجود ہے جو کہ انتخاب میں حصہ لینا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ نون لیگ کی ٹکٹ کے حوالے سے۔ تو سابق صوبائی وزیر ہیں چودھری عبدالوحید ارائیں صاحب، جو کہ وہاں سے NA 150 سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو نااہلی تھی وہ بھی جو ہے اس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں انتخابات کے لیے۔ تو انہوں نے گزشتہ چند روز قبل جو ہے وہ اپنے حلقے کے تمام جو چیئرمینز تھے ان کو اکٹھا کیا، اس میں سے کچھ تحریک انصاف کے چہرے بھی موجود تھے، نون لیگ کے بھی موجود تھے، اور آزاد جیتنے والے بھی موجود تھے، اور انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ NA 150 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ چودھری عبدالوحید ارائیں جو ہیں وہ پرانے مسلم لیگی، تو وہ زیادہ عرصہ تو ان کو نہیں ہوا مسلم لیگ میں، مگر وہ پھر بھی جو ہے وہ 20 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں، تو پیدائشی مسلم لیگ ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ مسلم لیگ نون کی جو گراس روٹ کی پالیٹکس ہے اس کو بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور اوپر والوں کا جو مزاج ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تو جوڑ توڑ کے وہ ایک اچھے ماہر ہیں۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے وحید ارائیں صاحب اور رانا محمود الحسن صاحب کا جو اختلاف تھا وہ بھی اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو اگر چودھری عبدالوحید ارائیں، رانا محمود الحسن اور سلمان نعیم یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو سیٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک اچھا رزلٹ لے کر آئے گی، اور ایک مضبوط سیٹ سمجھی جائے گی۔ چودھری عبدالوحید ارائیں کی جو الیکشن لڑنے کے اعلان کے بعد رانا محمود الحسن بھی اسی حلقے سے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ NA 152 سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہے، جبکہ سلمان نعیم صوبائی اسمبلی کا الیکشن اسی حلقے سے لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کی اوپر بھی انہوں نے جو پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ اپنا فائل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ جو ہے اس حلقے کے اندر مقابلہ ہوگا۔ وحید ارائیں کی اناؤنسمنٹ کے بعد صورتحال اور جو ہے وہ اس سے دلچسپ ہوگی، کیونکہ کانجو فیملی بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتی ہے، عامر سعید انصاری ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی اسی حلقے سے انٹرسٹڈ ہیں، اور خاص طور پر تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والے جاوید اختر انصاری جو آج کی تاریخ تک۔ اچھا، اس پہ جنید بات کرتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بات ہو رہی تھی ہماری، کیونکہ ہم بریک میں بھی سیاست پہ ہی بات کر رہے تھے۔ جی جنید وہیں سے کنٹینیو کریں گے بات کو۔ تو ہم بات کر رہے تھے 150 کے حوالے سے، تو وہاں پر جو تحریک انصاف کے سابق MP ہیں جاوید اختر انصاری، وہ تحریک انصاف کو تو خیر بات کہہ چکے ہیں، مگر آج کی تاریخ تک انہوں نے نون لیگ میں بھی شمولیت اختیار نہیں کی، اور وہ بھی NA 150 سے جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ تو اب یہ جو ہے مزید جس طرح الیکشن شیڈیول آئے گا تو اس کے بعد سے جو تیزی دیکھنے میں آئے گی، اور امیدواران کی جو ایک دوبارہ سے فہرست بھی مرتب ہوگی، اور نئے نئے جو اتحاد ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر ہم آصف علی زرداری صاحب کی بھی بات کریں گے، ان کا یہ دورہ ملتان جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری بھی ملتان کا دورہ کرنے والے تھے، مگر وہ دبئی اچانک انہیں جانا پڑا، اور پارٹی معاملات ان کے جو اچانک ہی چلے گئے، اچانک والا کام ہوا، تو وہ دورہ ملتان جو ہے ان کا وہ ملتوی ہو گیا۔ تو ذرائع کے مطابق 2 روز کا دورہ تھا، اور ایک تحریک انصاف کے سابق MP اور ایک آزاد حیثیت میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے ایک ملتان کا مضبوط جو سیاسی گھرانہ ہے وہ پیپلز پارٹی میں ممکنہ طور پر شمولیت اختیار کرنے والے تھے، مگر چونکہ زرداری صاحب کا بھی دورہ جو ہے وہ ملتان ملتوی ہے فی الحال، تو جیسے ہی ان کا دورہ ملتان ہوگا تو 2 روز کا قیام ہوگا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر سے جو ایسی سیاسی شخصیات ہیں جن کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مشکل ہوگا اور تحریک انصاف میں ان کی سپیس نہیں ہوگی، تو ظاہر ان کے لیے پیپلز پارٹی ایک جو ہے وہ بہتر آپشن ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، خان صاحب سے جانتے ہیں، خان صاحب نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں وطن، تو ابھی آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ مطلب ابھی یہ جو ہے جو پارٹی ہے وہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ ذرا سوچ کچھ بدلی ہو۔ نواز شریف صاحب کی وہ بذات خود بہت اچھے ہیں، سوچ کی بات ہے نا، اگر ان کی سوچ میں کوئی ڈفرنس آیا ہے وہاں رہنے سے آرام سے، تو انشاءاللہ پارٹی بیک اپ کرے گی۔ آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ نون لیگ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوگی، اور نواز شریف صاحب آنے والے ٹائم میں وزیر اعظم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو؟ اگر ان کے اندر لب و لہجے میں اصل بات جو چیز ہے پاکستان، ابھی بھی ان کے بیانات سنیں تو ان کا یہی، پھر ان کا شکوہ یہی نظر آتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مطلب ان کا بار بار یہی آتا ہے کہ اچھا مجھے کیوں نکالا۔ جو آپ خاموش ہو جائیں۔ اچھا خان صاحب، آپ نہیں سمجھتے بلیمنگ گیم بہت زیادہ ہو گئی ہے اب والی سیاست میں؟
مطلب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، گالی گلوچ کرنا. پہلی والی سیاست میں کیا دیکھتے تھے؟ پہلے بھی یہی تمام چیزیں تھی، ایک دوسرے کے اوپر بلیمنگ گیم، ایک دوسرے کے اوپر جو گالیاں کی کینڈیڈیٹ ہوتے بوچھار. تھے اس کے متعلق تو کوئی بات ہوتی نہیں تھی. اپنے ہم کہتے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ ترقی کی، ہم نے وہ سالو کی. ایک بات دوسرے آدمی پہ کوئی ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے. یہ اب ہو رہا ہے. اچھا، پچھلی ابھی جو حکومت ہوئی، ابھی تو نگران سیٹ اپ آ گیا نا، اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کی حکومت سے جو انہوں نے وعدے کیے، جو انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں حکومت مل جائے تو ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، لیکن اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں پیٹرول بھی مہنگا ہوا مزید، ڈالر بھی اوپر گیا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگوں کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو لوگ یہی دیکھتے ہیں، بجلی کے بل اگر ہم آج اٹھائیں تو آج، حالانکہ ابھی دیکھیں ہم اے سی نہیں چل رہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگوں کے بل جو ہے وہ 30-40 ہزار بل آ رہے ہیں. اور اگر ہم ان کی تنخواہ کی بات کریں یا ان کا ہم سسٹم بات کریں تو 10 یا 20 ہزار سے زیادہ تو نہیں ہے. لوگوں کے گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو یہ رہے. جو بجلی کا سسٹم ہے نا جی، یہ وابڈا، اس میں ایک طبقہ ہے میٹر ریڈر اور میٹر انسپیکٹر. یہ لوگ بغیر کسی گائے آئے یہ یونٹ ڈال دیتے ہیں. یہ بڑی شکایت آ رہی ہے. جب حکومت ہی نہیں ہوگی، نگران سیٹ اپ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ایسے بل. اب دیکھیں نا، بل آنا اور بات ہے، جتنے ریٹ اب بڑھائے گئے کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں بڑھائے. جب تک کوئی حکومت نہیں آئے گی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جو بھی آئے گی، نون لیگ آئے، پیپلز پارٹی آئے، جو بھی آئے، تو وہ مسائل کچھ نہ کچھ ہماری آواز سنتے ہیں. جب حکومت ہی نہیں ہوگی تو آواز کیسے؟ نہیں، اب تو چلیں اس چیز پہ اب چل رہا ہے کہ جی الیکشن اعلان بھی کر دیا ہے کہ فیب میں ضرور ہوں گے. ہاں جی ضرور ہوں گے. اچھا، کیا دیکھتے ہیں جنید، کون سی پارٹی اس ٹائم بہت زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے؟ اور ان کے ہم ابھی کوئی نہیں ہے. ابھی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی تحریک چلا کے پھر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل. اس الیکشن میں خاص طور پر ایک جو بڑی چیز ہوگی کہ ظاہر ہے کہ پارٹیوں کا اپنا ایک ووٹ ہوتا ہے، مگر جلسے بھی ہو رہے ہیں، اس دفعہ امیدواران کے پاس جو ہے نا وہ بڑی اپرچونٹیز موجود ہوگی. اگر کسی کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملتا، اس کے پاس پی ٹی آئی کی آپشن ہوگی. پی ٹی آئی کا نہیں ملتا، پیپلز پارٹی کی آپشن ہوگی. پیپلز پارٹی کا نہیں ملتا تو استحکام پاکستان پارٹی کی، اس کے پاس پارٹی بھی تو آئی ہے، ہم نے ان کا ذکر پاکستان کی آفر ہوگی. تحریک لبیک ہے، جماعت اسلامی ہے، اس طرح ایک بڑی جمعیت علماء اسلام ہے، کے پی کے میں ان کا ایک اچھا وہ ہے. اس کے علاوہ جو خطے کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے ہر خطے کے اندر رکھتے ہیں، اس کا آزاد امیدواران کی ایک دھڑے بندی ہے. ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک جو نشستیں جو ہیں وہ دھڑے بندی سے بھی جیتی جاتی ہیں. بہت سے ایسے خاندان ہیں جیسے خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ برادریزم ہے، اس برادریزم کے تحت بھی بہت سے امیدواران ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنے جو جیت کر آتے ہیں. تو اس الیکشن میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کسی کے پاس شاید سادہ اکثریت نہ ہو اور وہ ایک امیدواران کے پاس بھی ایک اچھی سپیس موجود ہوگی، جماعتوں کے ٹکٹس موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں. اگر ہم اپنے اس خطے کی بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ نون بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی موجود ہے. اور سب سے مزے کی بات، جہانگیر ترین جو استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے. اور وہ صوبائی نشست جو ہے وہ لودھرا سے وہ اپنا انتخاب میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں. اور قومی نشست کے لیے وہ ملتان ان کے لیے ایک انٹرسٹڈ ہے، اور وہ ملتان کے حلقہ N 149 کو جو ہے وہ اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، یعنی الیکشن وہاں سے لڑنی ہے. اچھا، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، محمد اشرف ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم ابھی ادویات کی بات کر رہے تھے، کوئی مہنگائی ہو رہی ہے. یہ جب سے عمران خان کا اور ان کا جھگڑا شروع ہوا ہے نا، جو 500 والی ادویات 2000 پہ پہنچ گئی ہے. ان کا جھگڑا ختم بھی ہو جائے، عمران خان آ جائے، چاہے کوئی خان آ جائے، نواز شریف آ جائے، انہوں نے پھر بھی یہ ان کو نہیں چیک کرنا. ان کو چیک کرنا ہے متعلقہ اداروں نے، بغیر پوچھے، بغیر کسی وجہ کے. پیٹرول سستا ہوا ہے 2-4 دفعہ، اس کے باوجود انہوں نے 10%، 20% ادویات کی قیمت بڑھائے جا رہے ہیں اور لوگ لینے کے لیے مجبور ہیں.
क्या ये इमरान खान ने आके चेक कर दी है ये इनकी फैक्ट्रियां या रेट प्राइस का जो सिलसिला है? ये तो मुतलका इदारे का काम है, ना नवाज शरीफ का काम है ना शहबाज शरीफ का काम है। ये एक बहाना चलता रहता है, जब आएगी इलेक्टेड हुकूमत ये होगा, जब आएगी वो होगा। ये किस तरह से वो रोकेंगे? उन्होंने खुद तो फिर भी नहीं कार्रवाई करनी। अभी भी तो ऑफिसर बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं सारे। जो मुतलका इदारा है उनसे पूछ सकता है, भी आप जो आए रोज कीमत नई प्रिंट कर देते हैं, और इसके ऊपर कौन सा सियासी गवर्नमेंट ने आगे एक्शन लेना है? ये जो गवर्नमेंट बैठी है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, वो भी तो एक्शन ले सकती है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वैसे तो हम देखते हैं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा उनका, क्योंकि हम देखते हैं मुल्तान का, जनूबी पंजाब के उन्होंने जितने दौरे किए और हॉस्पिटल्स के हवाले से वो ये चाह रहे हैं कि बेहतरी आए। और अद्वियात की आप जो बात कर रहे हैं, वाकई इस टाइम की सबसे बड़ा मसला आ रहा है, एक तो शॉर्टेज, और सेकेंडली जो है अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो है एक हमारा इलाज, हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे इलाज हो गया चाहे तालीम हो गई, तो ये सबसे ज़्यादा महंगी है। खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तालीम तो अब अभी कल मैंने पढ़ा है कि और फीसें बढ़ गई हैं, तो तालीम का हसूल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आने वाला टाइम जो है देखें अभी जो हालात चल रहे हैं, पहले हमारे दौर में जो है हम ज्यादातर जो डिपेंड करते थे, मैं फ्रांस का चेयरमैन होता था, तो हम स्कूलों को बड़ा फंड देते थे, बहुत ज्यादा पैसे देते थे, इसलिए कि गरीब आदमी का बच्चा जो है वो तालीम हासिल करे। अब मेरे ख्याल में बल्दियाती अदारे नहीं रहे। जिस तरह वो कॉलर बात कर रहे थे ना, हमारे इदारों में जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह कि ऑफिसर्स या तो अपने ऑफिस में मौजूद ही नहीं होते, और अगर आए तो यही कहते हैं कि जी हुकूमत, इलेक्शन, यही चीजें चल रही हैं। मतलब लोगों के पास एक आम सा एक बहाना बन गया है कि जब तक जी कोई स्टेबल नहीं होगा, कोई हुकूमत प्रॉपर नहीं आएगी, काम उस तरीके से नहीं होगा, फंड्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। ये तो खैर आए दिन हमारे पास जो है ये बहाने मौजूद हैं इदारों के पास। अच्छा जुनैद, आप कवरेज करते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं, इदारों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबसे पहले तो जो कॉलर की बात है कि वो एक आम आदमी का दर्द है, कि जो महंगाई, दवाई जो है वो हर कोई मजबूरी में खरीदता है, वो कोई लग्जरी आइटम नहीं है। और जो है वो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ तालीम है वहाँ पर सेहत के जो है वो भी अपने शहरियों को दे, और रोजगार जो है, ये तीन चीजें जो है वो रियासत के जिम्मे आती हैं। अच्छा, वोट भी इसीलिए दिया जाता है ना कि भाई चले हमारी जो बेसिक चीजें हैं। अगर ये कहा जाए कि ये किसी हुकूमत का काम नहीं, ये अफसरान का है, तो उन अफसरान को कंट्रोल करने के लिए भी एक हुकूमत चाहिए होती है, जो उनके ऊपर अपनी गिरफ्त रखे, जो चेक एंड बैलेंस रखे। असल काम गवर्नमेंट का जी, यही तो बात है। अदारे क्या है? अदारे तो कुछ, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है तो फिर वो आपके तमाम अफसरान भी अच्छे हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब का अपने दौरे हुकूमत में एक बात किया करते थे, उन्होंने अपनी किताब में भी बात कोट की है कि जो सरकारी दफातर है ना, खास अफसरान की बात की जाए तो वहाँ 70 और 30% का एक तनासुब होता है कि हर इदारे के अंदर जो है ना वो 10% लोग करप्ट होते हैं, और जो 10% लोग होते हैं वो मुकम्मल ईमानदार होते हैं, और जो 70 to 80% होते हैं ना वो अफसर के, उसके और एडमिनिस्ट्रेशन के उस मुताबिक चलते हैं। अगर आपकी वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है तो वो 80% जो लोग हैं वो ईमानदारी से चलेंगे। अगर आपका अफसर वो जो है वो करप्ट है तो वो 80% जो लोग हैं वो अपने ऑटोमेटिक करप्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए एक हुकूमत और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो चाहिए होता है, जो कि इनके गिरफ्त रखे, उनका चेक एंड बैलेंस हो, तो ही वो जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकता है। अब आपने बात की कि वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब, वो इस वक्त जो है वो अस्पतालों के अंदर जो है वो दौरे कर रहे हैं। अगर वो मुल्तान आए तो मुझे नहीं याद उनका कोई दौरा मुल्तान हो और उन्होंने किसी अस्पताल को उसके अंदर मिस किया हो। निश्तर हॉस्पिटल हो, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो, सिविल अस्पताल हो, इस टेन्योर में हम देखते हैं उनका ज्यादा है ही। तो अगर यही कोशिश है कि वो किसी तरह जो है कोई ऐसी जो अस्पतालों के हवाले से कोई ऐसी कोई पॉलिसी बन जाए कि वो ऑटो पर जो है वो काम होना शुरू हो जाए। तो अगर हमारी जो है वो सेहत के जो मौके हैं और जो सेहत के जो इदारे हैं उनको अगर ठीक कर लिया जाए तो आम आदमी के लिए बड़े जो है वो प्रॉब्लम से बच जाएगा। अब यही प्रॉब्लम है, सरकार तो अपनी तरफ से सब्सिडी भी देती है इस दवाइयों पर, जो फ्री दवाइयां भी अद्वियात पहुंचाती, मगर आप देखें हॉस्पिटल में नहीं है वो क्यों नहीं हॉस्पिटल में, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। वही अद्वियात बाहर सेल हो रही थी, आप जाए देखें नॉट फॉर सेल की स्टैंप भी लगी होगी और आपको मेडिकल स्टोर से वो दवाई मिलेगी। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. اچھا خان صاحب, کوئی ایسی بات جو آپ کی سیاست جو آپ نے ٹائم گزارا, کوئی ایسی خواہش جو آج تک آپ سمجھتے ہوں کہ رہ گئی, وہ پوری ہو جانی چاہیے تھی؟ نہیں, میری خواہش پوری ہو گئی. 44 ایئرس کے بعد بھی اگر کوئی خواہش ہے تو وہ میں نامناسب آپ اپنی جتنا بھی ٹائم آپ نے سیاست کا گزارا, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن؟ سیاست سے ہٹ کے بھی خواہشات ہوتی ہیں. وہ تو خان صاحب سے لائٹر موڈ میں کوئی ایسی خواہشات, کوئی زندگی کے حوالے سے. ہاں, وہ دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں بھی اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, اچھی رہائش ہو, اور بھی کافی سارے لوازمات ہیں جس کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہونی چاہیے. جو بیسک نیڈز ہیں جو انسان. دیکھیں, جب تک آپ کا سانس ہے نا, حضور کا حکم ہے کہ آپ کمائیں, روزی کریں. جب آپ روزی کریں گے پھر آپ کے خواہشات جو ہے وہ ایسے ہی ہے. اچھا, کیا جتنے بھی کچھ نوجوان ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کا ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ سیاست سے بہت زیادہ گھبرا بھی گئے ہیں, مطلب لوگ پیچھے ہٹنے لگ گئے ہیں. اچھا, وہ کہتے تھے اب سیاست جو ہے وہ کرنا ایک عام بندے کا کام نہیں ہے, جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہو وہی سیاست میں آ سکتا ہے. ایک دو باتیں, بے تحاشا پیسہ بھی ہو اور اخلاق بھی ہو. یہ جو آپ اخلاقیات کی بات ہے, یہ سب سے بڑی ہے. اب میں نے دیکھا ہے اب تو لوگوں میں اخلاقیات رہ کہاں گئی ہے, نہیں ہے. اب تو لوگ جو بڑے سیلفش ہیں, اتنا سیلفش ہے کہ وہ بغیر کسی سیلفش لالچ کے بات ہی نہیں کرتے. بات سننا تو دور کی بات, بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے ایسے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم نوجوان نسل کے لیے کچھ کریں, ان کو اپنے پاس بٹھائے, کوئی تعلیم, کوئی اخلاق سکھائے. یہ ہمارا فرض ہے. تربیت یہ ہمارا فرض ہے. اور ان کو اچھا ایڈجسٹ کر کے جائیں کہ کل کو اپنے معاملات کو تو کم از کم وہ ملک کے لیے بھی اچھا کریں, کام آ سکیں لوگوں کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا یہ بھی جانیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. ان کی بیٹی جو ہے مہر بانو ہے. اچھا, مجھے ان کا نام یاد نہیں تھا, ادھر بھی شہر بانو آ گیا. شہر بانو بھی ہے ان کی چھوٹی بیٹی کا. ہاں, اچھا, مہر بانو کے حوالے سے جانیں گے. ان کا الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ کوششیں ان کی بھی جاری ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, انتخابات جو ہے وہ ایک جو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سیاسی گھرانہ, تو جو انتخابی سیاست ہے اور الیکشن کی جو سیاست ہے وہ آپ کے جینز میں آگے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس سے جو مہر بانو جو ہے وہ جو 149 سے 150 سے جو ہے وہ بھی الیکشن لڑنا چاہتی ہیں, اور ان کے جو خاندان کے اندر جو ایک تقریباً جو فیصلہ ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی 150 سے امیدوار ہوں گے, اور اگر شاہ محمود قریشی بھی نااہل ہو جاتے ہیں, جیسا ان کے اوپر کیسز ہیں, تو پھر ان کی بیٹی جو مہر بانو ہے وہ ان کی جگہ پر شہر کے حلقے سے الیکشن لڑیں گی. اس سے پہلے مہر بانو جو ہے وہ دیہی حلقے سے الیکشن لڑی تھی علی موسیٰ گیلانی کے مقابلے میں, تو ان کو وہاں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب چونکہ اس حلقے کی جو صورتحال ہے کہ وہاں پر اگر بات کی جائے حلقہ N 151 کی, تو وہاں پر عبدالغفار ڈوگر اور رانا اقبال سراج مسلم لیگ نون کے دو مضبوط دھڑے تھے جنہوں نے سابقہ الیکشن بھی جو ہے 2018 والے اکٹھے لڑا. ان کے مد مقابل جو ہے پیپلز پارٹی سے علی موسیٰ گیلانی اور زین قریشی ہوں گے. اس وقت جو ہے وہ عبدالغفار ڈوگر اور رانا اقبال سراج کے درمیان جو ہے وہ ایک 36 کا آنکڑا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے شدید جو ہے وہ مخالف ہیں. عبدالغفار ڈوگر, ان کے اوپر الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے جو سابق ایم پی ہیں ڈاکٹر اختر ملک, ان کو جو ہے وہ اس نشست سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں اقبال سراج کی نشست سے, جبکہ اقبال سراج بھی جو ہے اس کے اوپر کافی بھرم دکھائی دیتے ہیں, اور ان کی جانب سے پارٹی کو, دونوں کی جانب سے پارٹی کو بھی اپروچ کیا گیا ہے, جبکہ اقبال سراج جو ہے وہ اس وقت حلقے میں موجود ہیں اور وہ ان کو ایک اچھا وہاں سے ویلکم حلقے سے مل رہا ہے. تو اگر اس حلقے میں اگر عبدالغفار ڈوگر اور رانا اقبال سراج واپس ایک پیج پر نہیں آتے 2018 والی پوزیشن کے اندر, تو ان کے اس حلقے سے جو چانسز ہیں وہ مشکل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر پھر مہر بانو قریشی اسی اپنے سابقہ حلقے سے الیکشن لڑتی ہیں تو ان کی پوزیشن
बेहतर होती दिखाई देगी अगर अब्दुल गफ्फार डोगर और इकबाल सिराज इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि अली मूसा गिलानी आम इंतखाबा वो 2 ज़िमनी इलेक्शन में जब कामयाब हुए तो उनकी कामयाबी में नून लीग के अब्दुल गफ्फार डोगर और राना इकबाल सिराज का एक बहुत बड़ा शेयर मौजूद था। वो तो खुद हमारे शो में कह कर भी गए थे और नेक्स्ट टाइम जब मैं लड़ूंगा तो फिर मैं उनका मुखालिफ होऊंगा। तो उनकी इस वजह से आप देखें कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे उसमें ये वाहिद सीट थी मुल्तान की जो कि ये इत्तेहाद जीता, जो PDM इत्तेहाद से वो जीता। उसकी वजह ये थी कि अब्दुल गफ्फार डोगर, राना इकबाल सिराज और अली मूसा गिलानी एक पेज पर थे। उसके बावजूद मेहरबानों ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए। अब अगर अब्दुल गफ्फार डोगर और इकबाल सिराज आपस में तकसीम हुए तो नून लीग के लिए यहाँ पर एक खतरे की घंटी है। सही हो गया। इसके साथ ही खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही जुनैद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी आगा सदफ मेहदी, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवाइजर हैं IUB परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अरसलान गुराया, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिंगर हैं बहुत अच्छे, हमारे इस खित्ते की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। हम अरसलान से उनके सॉन्ग्स भी सुनेंगे साथ साथ, और सर से जानेंगे इस टाइम जो इनकी जर्नी है उस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? जर्नी तो काफ़ी तवील है, यानी कि कोई एक 40-50 साल अब मेरी उम्र हो चुकी, तो इसके अंदर अब तजर्बा तो अपनी जगह, लेकिन एक तवील सफ़र है ज़िंदगी का जो एक गांव से शुरू होता है, और वो गांव था अहमदपुर सयाल और डिस्ट्रिक्ट छंग का, अब तहसील है वहाँ की। तो वहाँ से आगाज़ किया था, और उसके बाद एमरसन कॉलेज से मेरे ग्रेजुएशन, देन फिर उसके बाद फाइन आर्ट्स मेरा कराची से, देन इस्लामी यूनिवर्सिटी से मेरी एमफिल है अब मीडिया स्टडीज़ में भी, एंड आई वाज वर्किंग एज अ हेड ऑफ फाइन आर्ट डिपार्टमेंट बिफोर, and later on I came towards radio and then theatre, and then अब आजकल ऐसा एडवाइजर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी में इस्लामी यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इट्स शॉर्ट। अच्छा, आर्ट्स के हवाले से थोड़ा सा जानना चाहूँगी माजरत, आर्ट्स के हवाले से हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं? अगर हम इदारों की बात करें तो आर्ट को इतना लोग जो है वो दिलचस्पी लेते नहीं है, या उस तरीके से फ़रोग मिल नहीं रहा? देखिए, हमारे यहाँ आर्ट जो है वो सिर्फ अभी हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि आर्ट को फ़रोग नहीं हासिल, ऐसा नहीं है। आप अगर आर्ट से नहीं है फ़िलहाल, लेकिन उसके बावजूद आप पूरी एक कंपोज्ड आर्ट का एक फॉर्म है आपके पास। आपका ड्रेस जो है वो एक आर्ट की फॉर्म है, आपका मेकअप आपका आर्ट फॉर्म है, आपका हेयर स्टाइल, आपका फैशन, ये सारा आर्ट ही तो है। अच्छा, इसी तरीके से घर के अंदर अगर आप जाएं तो आपको हर चीज़ में एक तरतीब नज़र आती है, ये भी एक आर्ट है। आर्ट ज़िंदगी से अलहदा है ही नहीं, और हम कहते हैं कि जी आर्ट को हम फ़रोग नहीं देते। तो अभी फ़रोग किस चीज़ का चाहिए? मेरे ख्याल में हम अगर ज़िंदगी में देखें तो कदम कदम पे हमें आर्ट नज़र आ रही है और मौजूद है। जैसे कि आप घर की एक तरतीब बनाते हैं, लिबास की एक तरतीब बनाते हैं, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक तरतीब बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। लेकिन कुछ एस्थेटिक्स के साथ जब आर्ट के साथ एक क्रिएशन का अमल है, वो बहुत चंद लोग होते हैं, और वो हमेशा से यही रहा है कि आर्ट जो है वो एक ख़ास तबके के अंदर एक ख़ास जहनों में पलती है। तो वो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि उसे पब्लिक किया जा सकता है। हाँ, पब्लिक के लिए जो आर्ट है वो उसको इस्तेमाल करती है और वो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो अब जो तख्लीक का अमल है उसमें स्कल्पचर्स हैं, उसमें पेंटिंग्स हैं, उसमें प्रिंट मेकिंग है, उसमें थिएटर है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और यकीनन वो सिलेक्टेड लोग करते हैं। सिलेक्टेड लोगों के हवाले से ही बात कर, तो सिलेक्टेड लोग करते हैं और सिलेक्टेड लोग ही उसको पसंद करते हैं और उन्हीं के दरमियान वो पनपती है। तो लेकिन जब खुशहाली होती है कहीं तो यकीनन आपको आर्ट पनपता हुआ नजर आता है। मसलन आप 16th सेंचुरी को जब देखते हैं तो 16th सेंचुरी के अंदर आपको आर्ट अपने पीक पे नजर आता है, उसे रिनाइसेंस पीरियड कहा जाता है। अब जाहिर है उस वक्त खुशहाली है, लेकिन जहाँ पे आर्ट के साथ साथ आपका पेट जुड़ा हो
تو ایسے وقت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ کو فروغ ملے گا؟ جس آدمی نے 2 وقت کی روٹی کمانی ہے، جہاں پہ بہت سارے معاشی حالات آپ کو تنگ کر رہے ہوں، جہاں آپ کو سوشل بہت ساری آپ کو ٹینشنس ہوں، تو ایسے میں آرٹ کا فروغ ممکن نہیں ہوتا. تو جیسے حالات اچھے ہوتے ہیں آرٹ پنپتی ہے، اور جیسے ہی حالات برے ہونے لگتے ہیں آرٹ بالکل نیچے چلی جاتی ہے. یہ صحیح ہو گیا. اچھا جی، ارسلان کے والے سے بھی جانیں گے، ارسلان کیا کرتے ہیں اور پھر سنگنگ کی طرف جو ہے وہ کیسے آئے؟ میں ایم ایس اے آئی کر رہا ہوں IUB سے، لاسٹ سیمسٹر ہے میرا. اور سنگنگ کی طرف بس ایسے ہی آیا کہ جیسے ایک کیجول سی جرنی ہوتی ہے ساروں کی، کہ فرینڈز میں گانا، فیملی میں گانا، پھر کسی نے کہہ دینا کہ جی اچھا گاتے ہو، وٹ ایور، جو بھی روایتی سٹوری ہے میری بھی اسی طریقے سے. لیکن اس کے بعد پھر مجھے فیل ہوا کہ مجھے سیکھنا چاہیے، کیونکہ بغیر سیکھے آپ ایک نیم حکیم ہوتے ہیں کائنڈ آف چیز. تو اگر آپ مطلب بیسکس بھی سیکھتے ہیں، کوئی ایڈوانس لیول پہ نہیں جاتے، تو بھی یہ ہے کہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ان پڑھ بندہ جیسے اس کو اردو بولنے تو آتی ہے لیکن وہ لکھی ہوئی کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. تو وہی ہے کہ پھر میں نے سیکھنا شروع کیا باقاعدہ. تو تقریباً اب 5 سے 6 سال سے میں پروفیشنلی گا رہا ہوں. تو کس سے سیکھا؟ کون استاد ہے؟ میرے استاد ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ملک سردار صاحب تھے، اور آغا صاحب تھے. ہی واز دا فرسٹ پرسن انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا کوئی 6-7 سال پہلے. مطلب ایسے ہی میں ان کا تھیٹر کا اسٹوڈنٹ تھا بیسیکلی. صحیح. تو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور پھر بعد میں جو ہے نہیں، ریجیکٹ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں ان کو چاہتا تھا کہ یہ اچھا گائیں، اور میں نے کہا کہ ابھی تمہیں میں اسٹیج پہ نہیں جانے. دیکھیں یہی میرٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک بندہ قریبی بھی ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی پہلے کچھ کرو، تو پھر. اور اس کے بعد جب میں سیکھ کے واپس آیا تو ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے مجھے کال کی تھی کہ بھائی آ جا. اچھا، وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ ہم کوئی بھی پروفیشن چوز کرتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. اور بغیر استاد کے آپ جب بھی کام کرتے ہیں تو کبھی آپ تھوڑا سا تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن آپ جتنے تیزی سے اوپر جا رہے ہیں اتنی تیزی سے آپ نیچے بھی آ جاتے ہیں. تو ایک استاد کی ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اور ہمیں استاد جو ہوتا ہے وہ جانچ لیتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے، اس کا کیلیبر کیا ہے، یہ کہاں تک جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. اس میں ایک استاد کا ہونا تو ضروری ہے ہی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ سیلف ریکگنائزیشن ہوتی ہے. انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میری کیپیبلٹی کیا ہے. شروع میں میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس ٹائپ کا سنگر بن سکتا ہوں. مطلب اگر میری فزیک پہ جائیں تو لگتا تھا کہ میں ہلکا پھلکا گا لوں گا. لیکن جب خود کو ایکسپلور کیا، آہستہ آہستہ پتہ چلتا کیا لوگوں سے سینئرز کچھ ہیں، ان سے ایک جن میں بیہائنڈ دا کیمرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے کافی لوگوں نے بتایا، گائیڈ کیا. تو اس کے بعد پھر سیکھنے کے بعد ہی جو ہے مطلب واپس بندہ تب آتا ہے جب یا تو خود کو آپ ایکسٹرا کچھ سمجھنے لگ جائیں کہ اب میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتے. آپ جتنا بھی سیکھ لیں آپ ٹائم کے ساتھ روز نئی چیز سیکھتے ہیں. میوزک تو ویسے ہی اس میں آپ دیکھیں جتنا آپ ڈیپلی جاتے ہیں، جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنا کم ہے. جی ایسا ہی ہے. یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. آپ مطلب بڑے سے بڑا استاد بھی ہے نا، اس کو بھی کمپلیٹ نالج نہیں ہوگا میوزک کا کبھی بھی. بس کوشش کرتے ہیں جتنا میکسیمم میں نے سیکھا میں اس کو یوٹیلائز کروں، اور کوئی اگر مجھ سے چھوٹا ہے میں اس کو بتا سکوں. تو اچھا، تو خود کو کس طرح کا میوزک پسند تھا جو آپ نے جو سلیکٹ کیا؟ مجھے بیسیکلی سیمی کلاسیکل زیادہ پسند ہے، لیکن کیونکہ پاپ راک بھی ہماری ڈیمانڈ ہے کمرشلی، کیونکہ میں ایک بینڈ کو آن بھی کر رہا ہوں اور رن بھی کر رہا ہوں بھاولپور میں. ٹھیک ہے. تو ہم ڈیمانڈ ہے کہ ہم ایک جینرے پہ رہ کے یا یونرا پہ رہ کے تو نہیں سروائیو کر سکتے. تو پھر اس میں سیمی کلاسیکل بھی ہے، فوک بھی ہے، پاپ راک، ایون کہ قوالی، ہر ٹائپ کا ہی میں گا لیتا ہوں. مطلب ورسٹائل سنگر ہوں. پہلے شروع میں یہی تھا کہ جسٹ نہ رومانٹک سانگ ہو گئے، پاپ راک ہو گیا، بس یہ. بعد میں پھر میں اس کی فوک کی طرف آیا، سیمی کلاسیکل کی طرف آیا. ٹھیک ہے. آپ کی مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قمر مہدی ہیں ہمارے ساتھ. جی میں قمر مہدی بول رہا ہوں. جی بیسیکلی آئی بلانگ ٹو احمد پور سیال. ناؤ آئی ایم لیونگ ان اسلام آباد. صدف مہدی سے میرا ایک سوال ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم بتایا تھا آرٹ کی پروگریشن کا اور ہائی پیک کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آج کا دور ہے یہ سب سے زیادہ پیک پہ چل رہا ہے اور مزید آگے اس آرٹ کو مزید فروغ ملے گا. تو آپ پچھلا دور جو ہے اور آپ کے دور کو تھوڑا سا کمپیئر کر کے ہمیں تھوڑی سی بتائیے
کہ اس اور اس سے فرق کیا ہے اور اب کیا صورتحال ہے آگے آرٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ، اور تو میری طرف سے سلوٹ بھی اور سلام بھی اور بڑے بڑے کانگریٹس بھی کہ وہ آج آپ کے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. بہت شکریہ. قمر مہدی صاحب کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. اور مجھے آج بہت خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے گاؤں سے کسی نے مجھے یاد کیا اور مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی وہ لوگ. تو بات یہ ہے کہ اس دور میں اور آج کے دور میں بہت فرق یہ آ چکا کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا. آرٹ اب ہاتھ سے نکل کے اب وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی، اور ڈیجیٹلائزیشن کے اندر آ کے جو ہمارا مینول آرٹ تھا اس کے اوپر کافی فرق پڑا ہے. اب ہم اپنی جتنی بھی آرٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنالوجی انوالو ہے. یہی تھیٹر اگر ہم 16th سینچری کا دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ اور آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، لیکن آج کے دور میں آپ کو ایک کمپلیٹ جو تھیٹر ہے جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس میں لائٹ انوالو ہے، اس کے اندر وہاں کا پیچھے کا پورا بیک ڈراپ جو ہے چینج ہوتا ہوا، اسٹیج کو بالکل چینج ہوتا ہوا، موضوعات کے اندر بہت فرق آ چکا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ابھی بھی آرٹ کے اندر بہت کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن ایک جو تھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہیومن آرٹ جو کریٹڈ ہوتا ہے، ہیومن کریٹڈ آرٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لیکن اس وقت وہ مینول تھا، ہاتھ کے ذریعے پروڈیوس ہوا کرتا تھا. آج بھی مائیکل اینجلو کے اسکلپچر جو ہے نا وہ اپنی اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ اب ہمارا دور جو ہے، بے شک ہمارے پاس بہت ساری مشینری آ گئی ہے لیکن اس طرح کی چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی. مشین بنائے گی، جتنی دفعہ بھی بنائے گی وہ ایک ہی جیسا بنا دے گی. لیکن ایک ہاتھ سے بنے ہوئے اسٹروکس جو ہیں یا لگے ہوئے اسٹروکس جو ہیں وہ دوبارہ نہیں لگائے جا سکتے. وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرق ضرور اپنا واضح کرتے ہیں. تو اب اور پرانی آرٹ کے اندر یہ فرق تھا کہ پرانی آرٹ کے اندر لوگ اپنے براہ راست اس میں انوالو ہوتے تھے اور اس آرٹ کو ٹچ کرتے تھے، اس کو محسوس کرتے تھے. اب ہم مشین کے حوالے بھی کر سکتے ہیں اور مشین اس کو پروڈیوس بھی کر سکتی ہے. بہت بڑے بڑے ہیوج اسکلپچرز بن رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے مونومنٹ جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور وہ اسکلپچرل فارم میں اور وہ موومنٹ کے ساتھ بھی ہیں. تو اس کے اندر مشینری انوالو ہے. لیکن پہلے جو تھا وہ ہاتھ سے ایک جو کام ہو رہا تھا وہ تھا. اب آپ کی ایک آپ ڈیجیٹل امیج بناتے ہیں، سینکڑوں کاپیاں نکال لیتے ہیں. اے آئی جب سے آیا ہے تب سے ہم جی دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر ایک اے آئی کے تھرو آپ کوئی چیز کمانڈ دیں گے، وہ چیز بنی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی. آجا آپ اس کو پھر اس میں کوئی چیز رد و بدل کرنا ہے. لیکن جو پہلے آرٹ تھا اس کے اندر ایک سٹروک لگ گیا تو وہ لگ گیا. آپ اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو بڑی مشکل ہوگی. یا اسکلپچر کے اندر سے ایک چپ کر دیا آپ نے، ایک جگہ سے چپ ہو گیا تو اس کو آپ فل نہیں کر سکتے تھے، دوبارہ آپ وہاں پہ وہ نہیں بنایا جا سکتا. لیکن اب آپ کو مشین بہت ایکوریسی کے ساتھ آپ کو بنا دے گی. لیکن اس دور کے اندر اگر لوگوں کے اندر ان کی کیلکولیشنز آپ دیکھ لیں، ان کا جو آرٹ تھا اس کے اندر ان کی اسٹروکس دیکھ لیں، ان کی لائنز دیکھ لیں، ان کے کلرز دیکھ لیں، تو انہوں نے ایکسپلور کیا تھا اس وقت. اب ہم ڈیفینیٹلی بہت ایڈوانس فارم کے ساتھ چل رہے ہیں. آرٹ ہو رہا ہے ابھی بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتا آرٹ. کیونکہ آرٹ تو میں کہتی ہوں ادب ہو گیا، آپ کا آرٹ ہے یہ آپ کی زندگی سے جا نہیں سکتا نا. یہ تو یہ ان چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. فائن آرٹس ہو، آرٹ ہمارا لٹریچر ہو، اس نے انسانی زندگی کو بیلنس کر رکھا ہے. اگر ہماری زندگی میں ادب نہ ہو تو ہم امکانات کی طرف نہیں جاتے. جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں، آگے کی طرف کی بات سوچتے ہیں اور وہ ممکن نہیں ہو رہی ہوتی تو کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ممکنات میں آ جاتی ہے. تو یہ جو انوویشن ہے پوئٹری کی، ادب کی، آرٹ کی، یہ آدمی کو غار سے نکال کے آج کل ملٹائی ضرورت بھی ہے نا وقت کے ساتھ انسان ٹھیک بھی رہتا ہے. بالکل ایسے. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی محمد رمضان ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے فادر ہیں؟ اچھا صحیح صحیح. کیا کہنا چاہیں گے؟ دعائیں دے رہے ہیں. ہاں بالکل جی. جب آپ اپنے بچوں کو اس مقام پر دیکھتے ہیں نا تو پیرنٹس ویسے بڑے خوش ہوتے ہیں. میرے فادر بہت زیادہ سپورٹیو تھے شروع سے ہی. ایون کہ سر کے ساتھ میں ایک دفعہ پہلے بھی آیا تھا تو میرا صبح 8 بجے پیپر تھا. میری رات 11 بجے ہم یہاں سے واپسی جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اٹس اوکے، اگر صبح جا کے تم مینیج کر سکتے ہو تو جو مرضی کرو. لیکن پیرنٹس کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے نا. پیرنٹس کے اچھا جب تک آپ کی ان کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا ساتھ. میں نے بھی اس کو اس لیے پرسیو کیا کہ جب تک آپ کے گھر سے سپورٹ ہی نہیں ہے، اگر کل کو مجھے
کوئی موقع ملتا بھی اگر گھر سے سپورٹ نہیں ہوگی تو میں کیسے کروں گا. ابھی تو آج کل پیرنٹس کی نہیں جسٹ اسٹڈی کرو بیٹا, ابھی اس کے اوپر دھیان نہیں دینا, کیا کر رہے ہو. وہ تو ٹائم مینجمنٹ ہے, آپ اسٹڈی بھی کریں کام بھی کریں, سارا کچھ ساتھ ہی. لائک ہے نا, ذہین ہے. جب بھی MS کر کے آئے یہ. ٹھیک ہے جی. میرا گٹار ایکچولی ڈی ٹیون ہو گیا بیچ میں, تو اسٹارٹ اس وجہ سے. گٹار بجانا بھی نا یہ بھی ایک آرٹ ہے, بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے, سمجھتی ہوں ہر کوئی ہمارے پاس جو ہے, جو ہمارے جو پورا ہمارا گروپ ہے, ہماری سوسائٹی ہے, اس کے اندر اس وقت میرے پاس کوئی 13 ایسے گلوکار ہیں, جن میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جو وائس آف ساؤتھ پنجاب ہیں, جن میں توقیر اور اورنگزیب تو ہمارے بہت ہی خوبصورت سنگرز ہیں جو گا رہے ہیں. ماہم آج کل بہت بڑی ایک ہماری آواز ہے وہاں کی, جو اس وقت لاہور میں پرفارم کر رہی ہیں, اور وہیں سے ہماری سوسائٹی سے ہی انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا. تو اب پروفیشنلی بھی وہ سنگنگ کر رہی ہیں اور اپنا وہ ایمفل بھی کر رہی ہیں ایک اور یونیورسٹی سے بھی. تو ابھی کھیپ میں ہمارے پاس ایک کافی لمبی لائن ہے جو ہم اس کے اندر اپنے بچوں کو, کیونکہ تھیٹر بھی کروا رہے ہیں, ساتھ میں ان کی سنگنگ کا جو پورشن ہے. ریسنٹلی ان لوگوں نے ایک نوسٹیلجیا پروگرام کیا, جس میں ہم نے ٹریبیوٹ دیا صحرا ریشما کو اور نصرت فتح علی خان کو اور مہدی حسن صاحب کو. صحیح. تو اٹ واز 2.5 hour پروگرام. لیکن ان بچوں کی جو پرفارمنس تھی کہ اس جانر میں لے کے جانا, جہاں پہ قوالی بھی تھی, جہاں غزل بھی تھی, گیت بھی تھے, ڈویٹ بھی تھے, اور ان لوگوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اس میں. اور ابھی بھی کل بھی ہمارا ایک پروگرام اسی طرح سے رات میں تھا, جو ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں ہمارے بہت سارے مندوبین آئے ہوئے تھے, چائنا سے بھی آئے ہوئے تھے, اینڈ دے ور جسٹ یو نو موونگ دیئر ایڈز اینڈ دے ور انجوائنگ آل دا ٹائم میوزک, اینڈ وہ بھی انہوں نے 2 گھنٹہ پرفارم کیا. تو ایک بڑی زرخیز زمین ہے بہاول پور اور اس کے گرد و نواح میں, جو ہمارے پاس آوازیں ملتی ہیں ہمیں, تو وہ آوازیں بہت شاندار ہیں. بس صرف تھوڑی سی ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کو چینلائز کریں, اور ہم اپنی سوسائٹی کے ساتھ ان بچوں کو تیار کریں تاکہ یہ جا کے وہاں پہ کام کریں. اور ابھی ریسنٹلی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک سرائی کی پلے لاہور سے ون کر کے آئی ہے, اور اس کے اندر سرائکی میں اسے لکھا گیا, اور بہت سارے بچے ایسے تھے اس پلے میں جنہیں سرائکی نہیں آتی تھی بٹ دس اسپوک, اور وہ ایک بڑا میرے لیے چیلنج تھا اس کو نہ صرف لکھنا, اس کو ڈائریکٹ کرنا اور ان سے بچوں سے کام لینا. چلیں آپ کی مزید بھی جو ہے آپ سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, جس طرح تھیٹر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ادارے جس طرح کام کر رہے تھے, بچوں میں بڑی دلچسپی نظر آتی تھی. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, اس طریقے سے بچوں میں دلچسپی نظر آتی ہے آپ کو اسٹوڈنٹس میں یا نہیں؟ دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں اول تو تھیٹر کو تھیٹر سمجھا نہیں چاہتا. ہمارے اگر یہاں بات کی جائے, ہاں تھیٹر کا کانسیپٹ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک کمرشل تھیٹر والا بہت زیادہ پریویل کر گیا ہے, جس کے اندر اب ہم کسی کو اگر کہتے ہیں کہ ہم تھیٹر کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, فورن مائنڈ آپ کا جو ہے وہ, پیرنٹس بھی تھوڑا سا اس میں ہو جاتے ہیں. لیکن تھیٹر کو جتنے بھی میں نے بچوں کے اندر اب تک میں کوئی 11 سے 12 گروپس جو ہیں وہ میں نکال چکا ہوں ٹرینڈ کر کے, تو ان کی زندگی کے اندر بڑا فرق آیا. وہ زندگی کو گزارنے کے اندر اپنے بہت کلیئر ہو گئے. لائک میں ان کو دیکھتا ہوں, تو وین ہی کیم ٹو می ارسلان, at that time he was not able to talk even, and he was not having that confidence کہ یہ کسی سے بات کر سکے. جہاں ہم نے اس کو تھوڑا سا بولنے پہ مجبور کیا, اس کے بعد پھر ہم نے اسی کے اندر اسے جج کیا کہ he can sing. اور جب پہلی دفعہ اس نے گایا تو میں نے کہا ابھی تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے, ابھی میں تمہیں اسٹیج پہ نہیں لے کے جا سکتا. پھر اس کو اس طرف ڈالا, استاد کی طرف ریفر کیا, کیونکہ میں سکھا نہیں سکتا, لیکن میں نے یہ گائیڈ ضرور کر سکتا ہوں, تمہارے اندر یہ پوٹینشیل ہے. اچھا, یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹیچر ہے وہ آپ کو گروم کر سکے, آپ کے اندر کانفیڈنس لا سکے. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی انس احمد ہے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی انس احمد. انس ہے, اچھا جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ یہ جو میوزیشین, ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی سانگ سنا دیں؟ جی جی آپ بالکل ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اگر آتا ہوگا تو وہ لازمی سنا دے گا. انہیں کہیں بیگم اختر کا بھی گانا آتا ہے آپ کو؟ کون سا؟ بیگم اختر کا.
بیگم اختر تک، لیکن ہم آپ کو ٹمری ان سے کہیں گے کہ کچھ سنا دیں. ہاں وہ بیگم اختر تک پہنچنا ارسلان کے لیے شاید ممکن نہ ہو. احمد جان زیب کا بھی آتا ہے اس کا، لیکن مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات نہیں. آپ انہی کے جو انہوں نے اس ٹائم جو ریڈی کر کے آئے نا تیاری فل اپنی، ہم آپ کو انہی میں ہی سنائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کی کہ اگر ان کو یاد آ جائے تو پھر آپ کی فرمائش پوری ہو جائے گی. بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا ابھی گلے کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہوگا ارسلان. رکھنا پڑتا ہے لیکن رکھا جاتا نہیں ہے. رکھا نہیں جاتا. اگر سم ٹائم گلا خراب ہو اور کہیں پرفارم کرنا ہو پھر کیا کرتے ہو؟ ایسا ہوا ہے، میں نے فاطمہ فرٹیلائزرز ایک کمپنی ہے بہت بڑی، وہاں پہ میں گیا تو ایک 2 رات میں یہیں سے جانے سے پہلے، بھاولپور جانے سے پہلے میرا گلا خراب تھا. تو لیکن وہ جو ہمارا پروموٹر تھا تو اس نے کہا کہ ایونٹ ڈن ہے تو جو بھی ہے جانا تو ہے. تو پھر وہاں گیا، میں نے مائک والے سے بات کی کہ بھائی جو ہے تو ہی ہے. مائک والے کہ مائک کس طرح کا بنانا. تو وہ پھر پوری رات میں نے جو ہے نا کبھی جوشاندے پی رہا ہوں، کبھی ٹیبلٹس دے رہا ہوں. ابھی بھی میرا گلا جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک اس طرح سے نہیں ہے. مطلب ویسے بھی ابھی ریسنٹلی یہی چل رہا ہے، اسموک کی وجہ سے بہت زیادہ سب کا گلا خراب. میرا اپنا بہت ڈسٹرب ہے. ابھی بھی جس طرح سے میں گانا چاہ رہا ہوں وہ اسموک کہہ لیں جس وجہ سے بھی، تو یہ پرابلم تو رہتا ہے. کیونکہ ایک سنگر جو ہے وہ کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ وہ 100% پرفیکٹ ہوتا ہے. اسے کہیں نہ کہیں ہمیشہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گلا خراب ہے لیکن سنا دیتا ہوں. اچھا بڑے گلوکاروں کا رہتا ہے ہاں گلا، میں کہتی ہوں یہ گلا، اچھا جو بولنے والے ہوں ان کا بھی گلا خراب ہی رہتا ہے. تو میرے تو اکثر گلا خراب رہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب جی بس یہ ہے کہ ایز اٹ از پرہیز تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ خیال کرتا ہوں جب اسپیشلی ایونٹ کا قریب ہو تو تب یہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسا ویسا کھاؤں نہ پیوں نہ، یا اگر گلا خراب ہے تو میں پراپر کیئر کرتا ہوں. گرم پانی، ابھی میں 2-3 دن سے گرم پانی پی رہا ہوں، اسموک ہو گیا اس وجہ سے. میرا بھی یہی ہوتا ہے، صبح گرم پانی اور ادھر بھی گرم پانی ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ کا گلا کلیئر ہوتا ہے اتنی آپ کی آواز بھی اچھی آتی ہے. جی ایسا ہی ہے. اچھا گھر والوں میں بھی، گھر میں بھی سناتے رہتے ہو سانگز وغیرہ یا گھر والے نہیں سنتے؟ نہیں گھر والے آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کال آئی ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، سپورٹ تو ابا کی بالکل. ابا جان تو اکثر بلکہ اپنے موبائل پہ کوئی میری ریکارڈنگ پڑی ہو تو وہ سنتے رہتے ہیں. ایون کہ بڑی سکرین پہ مرر کر کے گھر میں LCD وغیرہ پہ کوئی میری ویڈیو دیکھتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض رہتا بھی ہے. وہ تو رہتا ہے تنقید، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہے وہ تنقید نہ ہو. جب بھی ہوگا کچھ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، کچھ لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے. تو یہ چیزیں ٹیم کے کیپٹن کو کوئی اعتراض نہ ہو، باپ کو تو پھر دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون کہ میرا بھائی شروع میں تھوڑا بہت لڑتے تھے کہ کیا کر رہے ہو، ہاں کہ یہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے بھی سمجھ آ گئی کہ یار چلو کر رہے تھے. اچھی بات. ارسلان کے بارے میں ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ارسلان نے جتنی ایفرٹ ایک جو کی، اینڈ بلیو می کہ ایک تو یہ بہت باہمت آدمی اس لیے بھی ہے کہ اس وقت اس کو ایک اسپائن کا ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ پاؤں بھی اپنا سیدھا نہیں کر سکتا. لیکن اس نے کبھی اس چیز کو نا اپنے کمزوری نہیں بنایا. یہ کس کی جو خوبی تھی جس نے مجھے فرسٹ ٹائم جب یہ تھیٹر میں آیا تو میں نے کہا کہ سیدھے ہم فرش پہ بیٹھ کے اپنے کچھ آسن کر رہے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ سر میں اپنا پاؤں پھیلا نہیں سکتا، وہ یوں نہیں کر سکتا، فولڈ نہیں کر سکتا. دین آئی کیم ٹو نو، میں نے پھر اس سے بعد میں پوچھا اور ابھی بھی یہ انہی تمام مسائل کے ساتھ ہے. لیکن کبھی بھی اس نے اپنی جو پرفارمنس ہے نا اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. تو یہ جو ایک ہمت ہے، یہ جو موٹیویشن ہے، میں باقی آنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا میں ان کو دکھاتا ہوں کہ ارسلان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ کتنا پرفیکشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اسی طرف آنا چاہیے. یہ ایک موٹیویشن ہے ہمارے لیے ارسلان بنیاد طور پر. تو میں ہمیشہ اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی ان تمام معاملات میں. اینڈ دین آفٹر ڈوئنگ تھیٹر تو ہی بیکیم اے ویری گڈ میمکری. اس کی بہت اچھی میمکری ہے. بہت سارے کیریکٹرز جو آپ کو مختلف نظر آتے ہیں تو یہ ان کی بڑی اچھی میمکری بھی کرتا ہے اور آواز کی تبدیلی کے اندر اس کو بڑا کمال حاصل ہے. اچھا تو ویسے ہم بھی سننا چاہیں گے ویسے کسی ایسے کی، چلو آپ کہتے ہیں اتنے تم ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہو، اتنی ساری چیزیں لے کے چل رہے ہو، مطلب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کریں اس کو تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کا کیریکٹر ہو سکتا ہے اور کون ہے. لوگ مطلب پہچانے لوگ. میں بھی کوشش کروں گی پہچاننے کی. تو
एक्चुअली बेसिकली शुरू से ही ना मैं गाने में भी वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत एक अच्छा काम है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा बहुत ऊंचा गा रहा है, जगह से गा रहा है, तो वो आप ये नहीं कहते बहुत अच्छा सिंगर है। वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने आवाज़ को कैसे ढालना है। हाँ। सो ये मैं एक प्रो टिप भी दे रहा हूँ जो जूनियर्स देख रहे हैं लड़के, कि भाई ये चीज़ सीख लो। हाँ। ये आपको कहीं से कहीं ले जाती है जो वॉइस मॉड्यूलेशन है। सो करेक्टर मुझे इस टाइम एक इंडियन शो है कपिल शर्मा का, उसके 3-4 करेक्टर्स हैं जो मैं आम रूटीन में, दोस्त बल्कि हमारी सोसाइटी में भी मुझे अक्सर कहते हैं कि वो करो। सो सबसे पहले एक राजेश अरोड़ा का करेक्टर है, वो मैं आपको करके दिखा। हेलो, मैं आपके शो में आया, मुझे आपने चाय पिला दी आथू। मैं आपको बात तो आगा साहब जो है, मुझे जब मैं बोलता नहीं था मुझे कहते थे बेटा बोल, मैं नहीं बोलता था। मुझे कहते थे पुत्र बोलना तो तेरे पैड़ा है, थिएटर चाया है इंज नहीं। सो ये मतलब लाइन से तो मैं अभी तक तो जो मुझे समझ आ रही है। सो इसी तरह एक उसमें था उसका नवजोत सिंह सिद्धू का, तो अब वो जस्ट लाइक के उनकी बहुत बारीक सी आवाज़ है। मतलब मिमिक्री का ये होता है कि आपने आवाज़ ना क्लोज लेके जानी होती है, डिटो कॉपी तो आप नहीं कर सकते किसी को, जाहिर सी बात है। तो मतलब अगला बंदा पहचान जाए। सो लो भाई गुरु, और मैं क्या रोहित आया सुबह सुबह, ठोको ठोको ताली ठोको। भाई सड़क पे चलती ऑटो पीछे बैठी सवारी, सड़क पे चलती ऑटो पीछे बैठी सवारी, आगे क्या, आगे ड्राइवर। सही, आपके लिए तो वैसे अगर इतने माशाल्लाह, अगर लोग टैलेंट की कमी नहीं है, हम समझते हैं हमारा कितना बड़ा जरखेज है, सिर्फ उनको आगे लेके आना होता है। मैं वही कर रहा हूँ वहाँ पे बैठ के इन लोगों के। और सनी देओल का एक ना बहुत वो फनी सा है कि वो जोर लगा के बहुत आए आए बात चल रहा है, आए मुझे वॉशरूम जा रहा है, जल्दी आ जा, आए ड्रेस लेर निकल जाएंगे। सही है, तो घर में भी तुम ये करते रहते हो, शरारतें और इस तरह की मिमिक्री और फन वगैरह। चले अच्छी बात है। हमें ये जब हम टैलेंट की बात, जिस तरह आपने बात किया कि हमारे यहाँ ये बड़ा थोड़ा सा इशू आता है कि आर्ट को ना उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जैसे हमारे हमसाया मुल्क में हम बात करते हैं कि जिस तरह वो आर्ट को पसंद करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे उनके आर्टिस्ट हैं, चाहे ड्रामा आर्टिस्ट हैं, या हम फिल्म की बात करें, तो तमाम लोगों को वो जो है वो एक साथ लेके चलते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है, जो टैलेंट आता है उसको हमेशा पीछे कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ टाइम के लिए तो उसको बहुत, अभी हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड चल रहा है, या सोशल मीडिया जब से आया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि जो हमारा टैलेंट है उनको आते हैं, कुछ लोग सामने भी आए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनको सिर्फ फॉलोइंग और जस्ट उनके अगर फॉलोअर्स हैं, अच्छे फॉलोअर्स, उनके अच्छे व्यूअर्स आ गए हैं, तो वो चीज़ ऊपर चली गई है, और जो टैलेंट है, जो अच्छा मवाद है, वो हमारा कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है। ये कि हमारे यहाँ जो एक्सेप्टेंस है ना, वो किस चीज़ की है। आप देख लें कि कुछ अरसे से हमारी फिल्में जो थी, जो हमारा मिड का दौर है कि जब फिल्म हमारी खत्म हुई, तो उस दौर के अंदर कौन वॉच कर रहा था उसे, वही हमारी फैमिलीज ने जाना छोड़ दिया था सिनेमास में। तो फिर अच्छा, इसको कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा अरसलान, आप क्या समझते हैं, आगे आपने इसी चीज़ को लेकर चलना है, या आगे कुछ और प्लान्स हैं, गोल्स हैं जो आपने सोचे हैं, उस पर फोकस करना है? देखें जी, कौन नहीं चाहता कि अगर उसे मौका मिले तो ना अवेल करे। जितना भी, मैं तो सर का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरी रिकग्निशन हो रही है सर की वजह से। एक बार पहले भी इसी तरीके से मुझे आ चुके हैं, तो यही है कि काफ़ी बड़े आर्टिस्ट के साथ भी परफॉर्म किया है, दाद भी वसूल किया है, लेकिन बात वही है कि कोई आपका नहीं करता जब तक आप हाथ पाँव मारते रहेंगे। तो स्ट्रगल है ना, बिल्कुल स्ट्रगल, मेहनत तो आजकल के दिखाएंगे। जी आजकल के टाइम पे तो स्ट्रगल फिर भी कम हो गई है। हाँ। क्योंकि आज से अगर आप 2015-16 में चले जाएं, 6-7 साल पहले तब ना टिकटॉक था, इंस्टाग्राम नहीं था, इतना फेसबुक, सोशल मीडिया कहाँ था इतना, सोशल मीडिया ने तो अभी जाके एकदम से। अब आप देख लें कि आप इवन के
آج کل پرفیکشن سے زیادہ بونگی مشہور ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح کہہ رہے ہو, یہ میں ابھی یہی بات کی ہم لوگوں نے. بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوگی آپ کے پاس تو وہ کلک کرے گی, ادروائز آپ کچھ بھی شوشہ چھوڑ دیں. اب میں نام نہیں دینا چاہتا, چاہت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھی استاد ہیں, سب کے پورے پاکستان کے استاد ہیں. تو آج کل ان کے انٹرویوز بھی بہت آ رہے ہیں. ایسا ہی آپ دیکھیں, بس ہماری اصل میں ہماری عوام کی بھی اس میں غلطی ہے نا کہ ہم کس چیز کو, جب بھی آپ چلیں گے تو آپ ٹرینڈ نہیں سیٹ کر سکتے کوئی بھی. اچھا ابھی تک مطلب کیا ابھی اسی بھی سنگنگ پہ ہی فوکس ہونا ہے, اس کو ساتھ لے کے چلو گے یا ساتھ ساتھ چیزیں ہیں کہ اگر ہاں کچھ اور پلانز بھی ہیں تو اس کو یہ ساتھ ساتھ چلے گا؟ اس کو فی الحال تو میں ایز اے پیشن اور مطلب بس مینڈیٹری چل رہا ہے ساتھ جب تک چل رہا ہے, اور ایسا یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے پیچھے مطلب کہ اپنے لائف کے ڈیسیجنس چینج کر دیں, کیونکہ بھاولپور میں رہ کے تو مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی اتنا گرو کر سکتا ہے کوئی بھی بندہ, کیونکہ بگ سٹیز ہم جائیں, جیسے ہم کراچی جائیں, آپ کا تمام آپ کی فلم ہو گئی, آپ کی ڈرامہ ہو گیا, یہ انڈسٹری ادھر شفٹ ہو گئی ہے. اچھا فیشن بھی آپ کا موسٹلی اب کراچی میں شفٹ ہو گیا ہے, ابھی لوگ بھی وہاں سے شفٹ کراچی ہو چکے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے, جن کو لے ابھی ہم لاہور میں جاتے ہیں تو فیشن تو ہمیشہ جانا ہی لاہور سے جاتا ہے. اچھا ابھی وہاں پہ فیشن انڈسٹری ابھی بھی قائم ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب تک آپ ان شہروں میں نہیں جائیں گے, آپ ادھر نہیں, آپ کو کام کو نہیں دیکھیں گے, فوکس نہیں کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ ہمارے اگر بہاولپور میں دیکھا جائے یا جنوبی پنجاب میں دیکھا جائے تو جب بھی ہم اپر پنجاب سائڈ پہ جاتے ہیں یا سینٹرل پنجاب سائڈ پہ جاتے ہیں تو ان کو شوق لگتا ہے دیکھ کے کہ بھائی یہ کیا کیا چیز پڑی ہوئی ہے یہاں. ہاں صحیح بات ہے. سو بس جب کوئی سمجھ جس پہ کیمرے نے فوکس کر لیا تو لک بھی ہے نا, لک کی بھی بڑی بات ہوتی ہے. اچھا سم ٹائم انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, مطلب کچھ آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کی لک سم ٹائم ایسے آپ کو کلک کرتی ہے, آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ بھی نہ کوئی آئی ٹو آئی بنائیں, یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے دیکھیں وہاں پہ شہر میں کوئی اتنا پرفیکٹ اسٹوڈیو نہیں ہے, مطلب ہم جیسے ہی ریکارڈ نہیں کر سکتے, دوستی یاری میں ریکارڈ کروا دیا کچھ پیسے دے کے, پھر وہ بھی بعد میں بلیک میلرز بن جاتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ کام کرنے والے ہم ہی ہیں. سو کام کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی کہ آپ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں, سو آپ کو موو کرنا پڑتا ہے. پھر ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ ظاہری بات ہے یہ تو نہیں آپ لاہور جائیں, ریکارڈنگ کریں, گانا بنائیں, واپس آ جائیں, پھر جائیں, پھر آپ کو پورا فیملی کے ساتھ ہی موو کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا یہ پلان ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے, اور وہی ہے نا ہمارے آرٹس کو لے کر نا اور آرٹسٹ کو لے کر بڑی مشکلات رہتی ہیں, کافی زیادہ مشکل. کوئی بات کیونکہ جب پبلک ڈیمانڈ آتی ہے پھر پورا جیسے بھی کر کے ایک دم سے آپ وہ کچھ لوگ بڑے پریپیئرڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس طریقے سے. ایکچولی جب سے میں بینڈ کی طرف میں نے موو کیا نا تو جو میرا ٹوٹل سٹائل ہے وہ کمرشل میوزک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ارسلان, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے, اور آپ کے سانگز بھی ہم نے انجوائے کیے, آپ کی آواز بھی اچھی ہے ماشاءاللہ سے, اور بیسٹ آف لک, بہت ساری وشیز ہیں آپ کے لیے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں رہ بھی گئیں کیونکہ ٹائم ہی ہمارے پاس شارٹ تھا, تو انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے اور آپ سے اس پہ مزید بھی ہم لازمی بات کریں گے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے آرٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم اس پہ بات کریں اور ڈسکشن ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.